रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कुछ फ़ैसलों की, और इन फ़ैसलों की डिटेल्स आप नाज़रीन से शेयर करने के बाद हमारे बेलाव की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल आप देखने वालों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी रात के शाम के ब्लॉग में, तो इसके लिए मैं आप तमाम नाज़रीन से माजरत खा हूँ। तो पहली खबर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कुछ फ़ैसले, इससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से और दीगर हाई कोर्ट्स की जानिब से जो ईरान अमेरिका जंग को लेके कफ़ायश जारी मुहिम के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें मुलाजमीन का जो पेट्रोल था उसे 50% कम कर दिया गया था, और इसके साथ साथ जुमे और सैटरडे के दिन भी, यानी जुमे और हफ्ते के दिन जो है वो मुकम्मल छुट्टी कर दी गई थी। अब ये नोटिफिकेशन आईनी अदालत की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से वापस ले लिया गया है। जो तनख्वाहों पे, मराद पे कट लगा था, अदालती मुलाजमीन के, अदालती जो अफसरान हैं, वो कट भी वापस कर दिया गया है। अब जुमे के दिन भी जो है वो आला अदालतों में मुकदमात की समाअत हुआ करेगी, और हफ्ते के रोज़ जो है वो इंतज़ामी अमूर या किसी ने नए मुकदमे का इंदराज कराना है तो वो अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हुकूमत की जानिब से कल 18,771 अरब का जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब और 44 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए 6 अरब और 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरीके से जुडिशल कमीशन, उसके लिए 50 करोड़ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले और 27वीं आईनी तरमीम से पहले जो जुडिशल कमीशन है या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसका बजट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजट से पूरा होता था। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के बाद अब जुडिशल कमीशन का अलहदा से सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, जिसकी वजह से उसका अलग से बजट रखा गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अलग से सेक्रेटेरिएट बना है, उसके अलग से अपना सेक्रेटरी होता है, स्टाफ होता है, उसके लिए अलग से 14 करोड़ का बजट रखा गया है। और वजारत कानून के लिए कल के बजट में जो कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की नून लीग के रुकन के साथ झड़प भी हुई, हाथापाई भी हुई, बाद जो है उस हाथापाई को जो है वो ख़त्म करवाया गया। तो वजारत कानून के लिए 25 अरब और 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और जो तरक्याती स्कीमें हैं वजारत कानून के तहत, उसके लिए अलग से बजट रखा गया है। और ये जो 25 अरब हैं, ये सिर्फ वजारत कानून का नहीं बल्कि लॉ मिनिस्ट्री के नीचे जो स्पेशल कोर्ट्स चलती हैं उसका बजट भी इसमें शामिल है। आईनी अदालत से एक और अहम खबर है, आफिया सदीकी का वो मुकदमा जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को शोकास नोटिस जारी कर दिए थे, उसमें जो अपील वफाकी हुकूमत ने आईनी अदालत में दायर की थी उसे 16 जून को आईनी अदालत के सामने मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक अलामिया जारी किया गया है, और उस अलामिया ने खलबली मचा के रखती है। उस अलामिया ने या उस ऑर्डर ने हलचल मचा के रखती है। अब वो ऑर्डर क्या है? अलामिया में तो कहा गया कि जो मीडिया है उसकी रसाई सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वसी की जा रही है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है उस नोटिफिकेशन का या उस अलामिया का, उसके मुताबिक मीडिया की जो रसाई थी अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको कम किया गया है। कैसे कम किया गया है? एक तो ये शर्त लगाई गई है कि जिस सहाफ़ी के पास प्रेस क्लब का कार्ड होगा या जिस सहाफ़ी के पास PID का कार्ड होगा, सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकेगा। हालांकि जो प्रेस क्लब का कार्ड है या जो PID का कार्ड है, यह आपके ऑफिशियल कार्ड के ऊपर आपको जारी होता है। यानी अगर आपके पास ऑफिशियल कार्ड है, आप जे न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, आप दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, आप एक न्यूज़ के साथ हैं, आप बोल न्यूज़ के साथ हैं, आप अगर अपना ऑफिशियल ऑफिस कार्ड दिखाएंगे उस पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको PID का कार्ड दिखाने पे, आपको प्रेस क्लब का जो कि सेकेंडरी कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आपका ऑफिशियल कार्ड है, सेकेंडरी कार्ड पे एंट्री मिलेगी, फर्स्ट कार्ड पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
اور پھر ایکسیس کیسے محدود کی گئی ہے؟ پہلے آپ سپریم کورٹ 8 ساڑھے 8 بجے جاتے تھے، اس کے بعد آپ وہاں پہ 2 بجے تک پروسیڈنگ کو کور کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں چلے جاتے تھے، اٹارنی جنرل آفس چلے جاتے تھے، وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ جو ٹائم فریم تھا آپ کا سپریم کورٹ کے پریمیسز میں رہنے کا، اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ اب نیا جو ٹائم ہے اس کے مطابق 9 بجے صحافی جائیں گے جن کے پاس مخصوص کارڈ ہوگا، اور 2 بجے کے بعد وہ سپریم کورٹ سے نکل جائیں، وہ سپریم کورٹ میں نہ رہیں، ان کو سپریم کورٹ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ میڈیا کی رسائی کے اوپر جو ہے وہ کرب کیا گیا ہے، میڈیا کی آزادی کو، میڈیا کی رسائی کو نئے اس ڈکلیریشن کے ذریعے، اعلامیے کے ذریعے، جس پر جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ کافی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا تو گیا ہے کہ رسائی وسیع کی گئی ہے، لیکن اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ کی رسائی کو، آپ کے ایکسیس کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں فردر اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بجٹ میں جو ایک اچھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ بلنٹلی شیئر کرنا چاہوں گا، ویسے تو مجموعی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیسا بجٹ ہے تو یہ امیر دوست بجٹ ہے، اسے آپ غریب دوست بجٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں امیروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، غریبوں کے لیے معمولی سا اگر ہے بھی صحیح، تو جو افراط زر ہے اس وقت، جو انفلیشن ہے، انفلیشن کی وجہ سے وہ فائدہ بھی غریب کو نہیں پہنچے گا۔ اب اس بجٹ میں جو کہ 18,771 ارب کا ہے، بھائی چائے بن گئی ہوگی، جو 18,771 ارب کا ہے، اس میں 8,045 ارب تو آپ قرض اور سود کی ادائیگی میں ادا کریں گے۔ 8,045 ارب یعنی 42% بجٹ کا آپ کے قرضوں اور سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ اور بزنس کلاس کے لیے، یعنی آپ دیکھیں نا امیروں کے لیے کیا ہے، آپ بزنس کلاس میں آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں تو ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، 15 لاکھ کا ٹکٹ ہوتا ہے، تو کس کو فائدہ ہوا؟ امیروں کے لیے بجٹ ختم کیا گیا نا، اس کو مطلب ڈیوٹی ختم کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوکری پیشہ ہیں ان کی تنخواہوں میں جو 7% اضافہ کیا گیا۔ اب مہنگائی کے اعتبار سے، انفلیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 7% اضافہ کچھ بھی نہیں، مہنگائی اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اب ہمارے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مشرق وسطیٰ میں جو ایران امریکہ جنگ ہے اس کا خاتمہ ہوگا تو مہنگائی مزید نیچے آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو سپر ٹیکس تھا 50 کروڑ کی آمدن تک، 50 کروڑ کی آمدن تک سپر ٹیکس کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ فائدہ کس کو ہوا؟ کروڑوں روپے آمدن والے مطلب سرمایہ کاروں کو ہوا، امیروں کو ہوا کہ آپ نے سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ اور اگر سیلری کلاس کے آپ نے ٹیکس میں شرح کم کی ہے، وہ صرف 1%، 2%، 3%، وہاں پہ آپ نے پورا سپر ٹیکس ختم کر دیا۔ اور تنخواہ دار طبقے لیے 3% سے 4% سے زیادہ اس کے ٹیکس میں آپ نے کمی نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری طبقہ ہے جس کی 20 کروڑ تک سالانہ سیل ہے، وہ 25,000 ٹیکس دے گا، 1% ٹیکس، اور جب گوشوارہ فائل کرے گا تو اس کے ساتھ کم از کم 25,000 روپے فائل کرے گا۔ اب جو 25,000 سالانہ تنخواہ کی مد میں کمانے والا ہے، یا 20 لاکھ تنخواہ کی مد میں کمانے والا ہے، اس کا آپ انکم ٹیکس کیلکولیٹ کریں، وہ 25,000 سے کہیں زیادہ ہوگا۔ 25 لاکھ، 30 لاکھ یا 40 لاکھ تنخواہ کی مد میں جو کمانے والا ہے وہ لاکھوں روپے ٹیکس دے گا، اور جس کا ٹرن اوور 20 کروڑ تک ہوگا وہ ہزاروں میں ٹیکس دے رہا ہوگا۔ تو پھر بجٹ تو امیر دوست ہوا نا، غریب دوست تو ہوا نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، جو مجھے سب سے ایک چیز لگی، اس میں ویسے حکومت بھی کاروباری طبقے کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی تو حکومت نے نکالنا ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ سیلری کلاس کے اوپر بوجھ بڑھاتے جائیں، انڈائریکٹ ٹیکس آپ لگاتے جائیں، آپ ڈائریکٹ ٹیکس نکالنے کا طریقہ کار نکالیں، آپ جو اختیارات ہیں اس کو ڈیوالو کریں، اپنے جو مشینری ہے ٹیکس کلیکشن کی اس کو اسٹرینتھن کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، بھارت ہمارے خلاف جو پانی ہے اسے ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور بھارت کی طرف سے جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن آئے روز ہمارا پانی روک لیا جاتا ہے۔ بھارت جو دریا پاکستان کی طرف بہ رہے ہیں اس پر ڈیم بنا کے
پانی کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھارت پانی کو ویپن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو پھر پانی کے لیے پاکستان میں پانی کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے ڈیم بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے. اب اس بجٹ میں جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے اس کے لیے صرف 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں. محمد ڈیم کے لیے 22 ارب رکھے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں ارب کا وہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ کو ایک بڑی رقم سالانہ کے طور پہ مختص کرنی چاہیے. تو ہم بھارت کا وہ جو ایک پانی کی دہشت گردی ہے، جو پانی کو ویپن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی جو زرخیز زمینیں ہیں اسے بنجر ہونے سے کیسے بچانا ہے؟ اپنے ڈیم تعمیر کر کے، اپنے پانی کے ریزروائر تعمیر کر کے، جس سے سستی بجلی بھی ملے گی، زمینیں بھی جو ہے وہ سیراب ہوں گی. لیکن یہاں پہ کتنا مختص کیا گیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. اب کھانے پینے کی اشیاء تو غریب نے بھی کھانی ہے. امیر تو چلیں ٹیکس دے گا، لیکن غریب پر بھی تو ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا نا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں وہ انفلوئنسر جو یوٹیوب سے کما کے، فیس بک سے کما کے، انسٹا سے گرام سے کما کے، دیگر سوشل میڈیا ایپ سے کما کے زر مبادلہ جو فارن کرنسی ہے ڈالرز پاکستان لے کے آتے ہیں ان پہ 5% ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. پہلے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کا بیڑا غرق کیا گیا، جو فائر وال بنائی گئی جس کی وجہ سے جو اوورسیز ویورز تھے وہ کٹ گئے. اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ کٹ دیکھنے کو ملا، اور نیشنل ویورشپ وہ بھی اس پر بھی فرق پڑا. اور اس کے بعد اب 5% کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی گئی. اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کل جب یہ بجٹ پیش ہونا تھا تو سہیل افریدی صاحب پشاور سے نکلے تھے احتجاج کرنے کے لیے. وہ بجٹ کے پر احتجاج کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر نہیں پہنچ سکے. 26 نمبر پہ وہ رکے رہے، پولیس نے روکا، حالانکہ آنے کے بڑے طریقے تھے، ان کے پاس آ سکتے تھے لیکن وہ نہیں آئے احتجاج کرنے کے لیے. لیکن شام کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک اجلاس کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو خیبر پختونخوا کے ترقیاتی فنڈز کے اوپر جو کٹ لگایا جا رہا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، ہم حکمت عملی بنائیں گے، صوبے کے جو فنڈز ہیں اس پہ کٹوتی نہیں ہونے دیں گے. یہ اب کہنے کا کھوکھلے دعوے ہیں، کاغذی باتیں صرف. باقی کل جب بجٹ سیشن کا آغاز ہونا تھا بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی. اعظم طارر صاحب، اسحاق ڈار صاحب ان کو منا کے آئے. وجہ کیا تھی؟ پیپلز پارٹی کو یہ شک تھا یا پیپلز پارٹی کو یہ ڈر تھا کہ جی بی میں مسلم نون جو ہے وہ آزاد ارکان کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائے. اس کا اظہار بھی کیا گیا کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جب وہاں پہ جا کے اسحاق ڈار صاحب نے اور پھر وزیر اعظم صاحب نے پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ آپ حکومت بنائیں جی بی میں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ کی حکومت سازی میں بھی ہم ووٹ کریں گے، پھر بلاول صاحب جو ہے وہ اجلاس میں آ کے شریک ہوئے. اور صرف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا استعفیٰ بھی لیں، ان کو مستعفی ہونے چاہیے. یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں، بلاول زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، کہ ہمارا جی بی میں الیکشن جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے 2024 میں. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں. 24 میں مکمل ہوئی ہے یا 25 میں مکمل ہوئی، لیکن کافی عرصے سے، کئی مہینوں سے وہ بیٹھے ہیں اور آئین کے تحت بیٹھے ہیں. غلط نہیں بیٹھے وہ آئین کے تحت ہیں. لیکن کیا یہ حکومت کی، حکومتی اتحادی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں کہ یا تو آپ طریقہ کار تبدیل کر لیں یا پھر آپ اپوزیشن کو لے کے آئیں، ٹیبل پہ بٹھائیں، مذاکرات کریں اور نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کریں. اب پیپلز پارٹی، اب تحریک انصاف کا اعتراض تو یہ ہے کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو گھر جانا چاہیے. لیکن چلے کوئی گھر نہ جائے. جو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، خارج کیا جا چکا ہے. لیکن آپ نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی تو کرنی ہے. ابھی تو آپ جو ہمارے سکندر راجہ صاحب بیٹھے ہیں آئین کے تحت ہی بیٹھے ہیں، لیکن وہ پرماننٹ تو نہیں ہے. پرماننٹ تو آپ نے لگانا ہے. چلے مشاورت کر کے سکندر سلطان راجہ صاحب کو ہی لگا دیں، لیکن یہ کام بھی تو پھر آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ایران امریکہ معاہدے کی جو خوشخبری ملی ہے. امریکن میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 85 سے 90% جو نکات ہیں اس کے اوپر معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں. اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ شاید اتوار یا پھر پیر کے دن جو G7 کا سوئٹزرلینڈ جنیوا میں جو اجلاس ہو رہا ہے
اس میں اس معاہدے کے اوپر دستخط ہونے کا امکان ہے، جس میں پاکستان کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ بھی جنیوا جائے گا۔ لیکن خوشخبری پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جو سفارتی کوششیں پاکستان کی طرف سے کی جا رہی تھیں، قطر کی طرف سے کی جا رہی تھیں، وہ سفارتی کوششیں بہراور ثابت ہوئیں۔ ان سفارتی کوششوں نے بازی کو پلٹ کے رکھ دیا، اور یہ معاہدہ جو ہے اب اس لیول پہ آ چکا ہے جس کا اظہار ایران کی قیادت نے کیا ہے کہ ہم معاہدہ آلموسٹ ہمارا ہو چکا ہے، لیکن کیا سرائیاں نہ کی جائیں، افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ اور اسی ٹویٹ کو جو کہ عباس عراقچی صاحب نے کیا، صدر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان بھی آیا۔ اب ایران کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس میں فاتح ہم ہیں، ایران فاتح ہے ایران امریکہ کی جنگ میں، لیکن ساتھ میں جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جو معاہدہ ہونا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، اسے اسلام آباد معاہدے کا نام دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے، اور دنیا کے ممالک کی نظروں میں پاکستان کی جو عزت ہے اس عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ دستخط تو نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں اور ابھی بھی تبدیلی ممکن ہے، لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس کے 14 نکات ہیں۔ عباس عراقچی صاحب جہاں یہ کہتے ہیں کہ کیا سرائیاں نہ کی جائیں، وہیں انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ معاہدے کے 14 نکات ہیں، جیسے معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں گے، چیزیں فائنل ہو جائیں گی، تمام تفصیلات اس معاہدے کی عوام تک پہنچائی جائیں گی۔ لیکن اس معاہدے میں جو جنگ بندی ہونی ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں لبنان بھی شامل ہے، آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے، ناکہ بندی کو ختم کرنا بھی شامل ہے، آبنائے ہرمز کو کھولنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس میں مختلف میڈیاز کی طرف سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک جنگ بندی کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد 60 روز کے اندر پھر حتمی معاہدے کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اچھی خبر یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہیں، اور جو سینٹی ہے اس سینٹی نے پرویل کیا ہے، فہم و فراست نے، عقل و دانش نے جو ہے وہ پرویل کیا ہے۔ اللہ کرے جلد یہ معاہدہ ہو تو جیسے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب نے کہا کہ مہنگائی کم آئے گی، ڈیفینیٹلی جو معاشی بوجھ ہے دنیا کے ممالک پہ وہ بوجھ کم ہوگا اس معاہدے پر دستخط ہونے کے نتیجے میں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔